नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज आपकी सूरह निसा स्टार्ट हो रही है। सूरह निसा क्या है? ये भी मदनी सूरत है और मदनी सूरत में ज़्यादातर आपको दिखेगा, जैसे मक्की और मदनी में मेन फ़र्क क्या दिखता है कि मक्की सूरतों में क्या है, आखिरत पे ज़्यादा ज़ोर है, ठीक है, और मदनी सूरतों में आखिरत के साथ साथ सामाजिक हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, वो चीज़। अब जब सूरह निसा आई है तो ये क्या है आपकी, जैसे आपने पहले भी सूरह बकरा पढ़ी है, सूरह आल इमरान, ये सब क्या है, मदनी सूरतें ही हैं, और ये सूरह निसा भी मदनी ही है। अब इसमें क्या है, जो माशरे में समझ ले कमज़ोर तबका है, उसके हुकूक़ की इसमें बात की जाती है। इसलिए इस सूरत का नाम भी क्या है, सूरह निसा, यानी कि औरत के नाम पे ही ये सूरत है। और औरत भी क्या है, समाज में कमज़ोर तबका माना जाता है, लोग उनको ज़्यादा दबाते हैं। तो यहाँ पे जो भी समाज में दबाए जाते हैं, उन सब के अखलाक यहाँ पे बताए गए हैं। और वो भी क्यों ज़रूरी है, क्यों बताया अल्लाह ताला ने? क्योंकि जब तक समाज नहीं सही होता, जब तक फिर आप किसी को क्या दिखाएंगे कि मुस्लिम समाज क्या होता है। मुस्लिम समाज कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ईमान जाके किसी को दिखा देंगे अपना सीना चीर के। वो आपके बिहेव में या अखलाक में या आपके समाज में वो रिफ्लेक्शन होगा कि आप अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये है आपके सूरह निसा। स्टार्ट करते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, ए लोगो, इत्तक़ू, डरो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब से, अल्लज़ी, वो जो, खलक़कुम, पैदा किया तुमको, मिन नफ्सी, एक नफ्स से, वाहिदन, एक जान, व खलका, और पैदा किया, मिनहा, उसी से, ज़ौजहा, उसका जोड़ा, व बस्सा, और फैला दिए, मिनहुमा, उन दोनों में से, रिजालन, मर्द, कसीरन, बहुत से, व निसा, और औरतें। अब अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि आल इमरान का लास्ट आयत में और लास्ट उसमें क्या था, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। ये लास्ट आयत है आल इमरान की। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि फलाह पाने के लिए, कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है? तक़वा। तक़वा क्या होता है कि हर चीज़ को आप ये समझें कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला ने जब मुझे मना कर दिया तो मैं अब इससे बचूँ। ये बचना, परहेज़गारी, इसको तक़वा बोलते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर किसी को शुगर हो जाए, डायबिटिक हो, कोई पेशेंट है, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है? परहेज़गारी के साथ या ऐसे ही? और उसे पता है कि अगर मैंने शुगर का ज़्यादा इंटेक करा या शुगर ज़्यादा ली तो क्या होगा, मैं मर सकता हूँ या मेरी और तबीयत ख़राब हो सकती है। यही होता है ना। अगर आपको सही रहना है, यानी कि फलाह पानी है, तो क्या करना पड़ेगा? एहतियात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको समझने के लिए कि तकवा क्या होता है। तो उसी तरह अगर आप ये देखें कि अगर मैंने अल्लाह ताला के हुक्मों को नहीं फॉलो करा तो क्या होगा? मैं खसारा पाने वालों में हो जाऊंगी। अगर मुझे कामयाब होना है, अगर मुझे फलाह पानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एहतियात करनी पड़ेगी। अब ये जो हुक्म आएंगे सूरह निसा में, समझ लें एहतियात के ही सारे हुक्म हैं कि आपको कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा देखें, मैंने आपको आल इमरान की बताई लास्ट आयत, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। यहाँ पे भी देखें शुरुआत कहाँ से हुई है, ए लोगो, डरो अपने रब से। क्यों डरना है अपने रब से? क्योंकि वो रब है मेरा। रब में मैंने आपको बताया था सूरह फातिहा में कि वो मैं यानी कि मेरा मुकम्मल कंट्रोल अल्लाह ताला के पास है। हर चीज़ के लिए मैं डिपेंड अल्लाह ताला पे हूँ। इसलिए मुझे अल्लाह ताला से डरना है। क्यों? क्योंकि वही मुझे सही रास्ता बता सकता है जिससे कि मैं फलाह पा सकूँ। इसलिए मैं अल्लाह ताला के हुक्मों पे चल रही हूँ, और चलूँगी जब मैं तकवा होगा मेरे दिल में।
ٹھیک ہے، تو اپنے رب سے ڈرو. کس رب سے ڈرنا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پیدا کیا ہے اس نے کیا؟ ایک جان سے. یعنی کہ مجھے، یعنی تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کرا ہے. اور اس کی شروعات کہاں سے کری ہے؟ وہ بھی ایک جان سے کری ہے. کون تھے؟ آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں یہاں پہ رب آیا تھا نا ورڈ. رب میں نے کیا چیز بتائی تھی؟ کہ مجھے جینے کے لیے جو جو چیز کی ضرورت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مہیا کرا دی. یعنی کہ میرے آنے سے پہلے، انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے لیے سارے انتظامات اس دنیا میں کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. کہ اس کو کتنا پانی چاہیے، کتنی آکسیجن چاہیے، کتنی گریویٹی چاہیے، کیا کیا کھانے کو چاہیے، کیا کیا پینے کو چاہیے، کیسے کیسے اس کے لباس ہوں گے، سب تیاری اس نے پہلے کر دی تھی میرے. جب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے نا من نفس واحدہ، ایک تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہی سب سے پہلے پیدا کرا انسانیت میں سے. اور بلکہ اب آپ دیکھیں انسان تو سب سے لاسٹ میں آئے ہیں اس دنیا میں. اس سے پہلے آپ کو کیا تھے؟ نباتات تھے، پھر جانور، ڈائناسور آپ نے سنے ہوں گے، پھر اور سب سے پہلے تو جنات بھی تھے. پھر لاسٹ اسٹیج میں انسان کو بھیجا گیا اس دنیا میں کہ جب مکمل تیاری ہو گئی اس دنیا میں انسان کو آنے کی، یا انسان کے لیے سارے حالات بالکل اس کے انوکول ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اس دنیا میں. یہ ہے وہ چیز. تو ایک تو اس کا ترجمہ ہو گیا آدم علیہ السلام سے، اور ایک دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ جیسے کہ اس دنیا میں شروعات کہاں سے ہوئی، جو سائنس بتاتی ہے کہ امیبا ایک کوشی جان سے، یعنی کہ ایک چیز تھی کچھ، پھر وہ ڈیوائیڈ ہوتی 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 سب چیز اس نے وہیں سے پیدا ہوئی ہیں. جیسے ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی نا، قرآن نے خود بتایا، سائنس بھی وہی بتاتی ہے کہ سب سے پہلے مچھلیاں ہوئیں، پھر اس سے نباتات ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور نکلتی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک تو تمہیں بنایا، پھر تمہارے سے تمہیں زندہ رکھنے کے لیے جو چیز تھی وہ سب پہلے بنا دی. اب آپ دیکھیں آج آپ یہ پیٹرول استعمال کرتے ہیں، کوئلہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سونا استعمال کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کی دھاتویں استعمال کرتے ہیں، جو آپ پتھر استعمال کرتے ہیں، وہ کیا میرے آنے کے بعد بنے؟ ہمارے انسان کے آنے کے بعد بنے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے بہت پہلے ایک نظام تھا کہ ایسے زمین تباہ ہوگی تو پھر وہ کمپریشن ہوگا، پھر کوئلہ ہوگا، وہ پیٹرول سب پہلے بن چکا کروڑوں سال پہلے. آج ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اپنی ویلیو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں سے سٹارٹ کرا تھا، کہاں وہ نیبولا یا وہ بگ بینگ ہوا، اور کہاں سے آپ کی تیاری کری گئی آپ کو بھیجنے سے پہلے. اپنی ویلیو سمجھیں. وہ ہے میرا رب جس نے میرے لیے ساری چیزیں تیار کر دی، آکسیجن سے لے کے آج پیٹرول سے لے کے یا آگے آنے والی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ ہمارے لیے، انسانیت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بتائیں اتنا اہتمام کرا ہمارے لیے، ہمیں ایسی پھر ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے اپنے رب سے ڈرو جس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، اور کیا کیا؟ وخلقہ، اور پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا. یعنی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی سے جیسے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جس مادے سے، اسی سے ان کی بیوی زوج حوا علیہ السلام وہ پیدا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں ماں ہوا. اگر اس والے سے ہا سے لیں گے نا، من ہا سے، تو کیا ہوگا؟ ایک تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو حدیث میں آتا ہے، اور اگر آپ حدیث کو اور اچھی طرح گہرائی پہ دیکھیں گے تو سمجھ لیں ایک ہی مادے سے پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اب ان دونوں کو پیدا کر دیا، اب ان کے آگے چلنے والی نسلوں کا بھی انتظام کر دیا. ٹھیک ہے، اب ان دونوں سے کیا ہوئے؟ پھیلا دیے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. یعنی کہ انہی سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے ہی آگے انسانیت کا سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ آیا. اب دیکھیں ایک ہی آیت میں دو بار آیا واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی، وہ ذات ہے، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، ساتھ اس کے، والارحام،
رشتہ داریوں کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم وہ ذات ہے جو کہ کیا ہے، ایک دوسرے سے سوال کیا جاتا ہے اس کا نام لے کر. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو، یعنی کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ ہمیں معاف کر دیں، یا لوگ باغ مانگتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہمیں دے دیں، یا اللہ کا واسطہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے واسطے یہ رشتہ نہ توڑیں، یہی بولتے ہیں نا ایسی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے سوال، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داریاں بنائی ہیں نا، تو ان کے بارے میں احتیاط کرو، ان اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کس چیز کے بارے میں ڈرنا ہے؟ کہ رحمی رشتے کاٹنے نہیں ہیں، رحمی رشتے کٹ نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے ہیں. جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجے ہیں اسے کاٹنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت حدیثوں میں آتا ہے کہ جو رحمی رشتے کاٹے گا میں اسے اپنے سے کاٹ دوں گا، یعنی کہ میرے سے اس کا کوئی واسطہ نہیں جو رحمی رشتے کاٹے. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پہ، ذرا ذرا سے فائدوں پہ، ذرا ذرا سی سمجھ لیں پالیٹکس پہ رشتے کاٹ دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اسی لیے آیت کا دیکھ لیں کیا آیا تھا سیکنڈ پارٹ، واتقوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. کیونکہ یہ رشتے کیا ہوتے ہیں واقعی میں معاشرے میں کیا ہیں، ٹف بھی ہوتے ہیں رشتے. ایسا نہیں کہ ہر رشتہ بہت آسان ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے بہت ٹف بھی ہوتے ہیں، کئی دھوکہ بھی دے دیتے ہیں، کئی فریب بھی کر دیتے ہیں. پر کاٹنے کا حق نہیں ہے رشتہ داریوں میں. احتیاط آپ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی گھس جائیں، احتیاط کریں، پر کاٹنا نہیں ہے. کسی بھی صورت میں رحمی رشتے نہیں کاٹ سکتے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں رحمی رشتے کو آپ قائم کریں، پر اگر آپ کاٹیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں کٹ گئے آپ. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو جوڑنے والا کیا ہے. اگر رشتوں کو جوڑنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس اچھا کریں. اگر آپ کے ساتھ کوئی برا بھی کرتا ہے آپ کو اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں اور آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھے کاٹتے ہیں. میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ مجھے بے عزت کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے کی یا اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے گرا ہوا سمجھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ سچ ہے تو تم نے اپنے رشتہ داروں کے منہ میں راکھ بھر دی، گرم راکھ بھر دی، یعنی کہ ان کا وہ نیست و نابود ہو جائیں گے. پر اگر تم کر رہے ہو یہ کام تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے. تو آپ دیکھیں کہ ذرا سی جو ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں، انا کی گھمنڈ، ایگو آ جاتی ہے بیچ میں، تو یہ کیوں نہیں کرنے دیتی ہمیں، ایگو ہمیں کیوں نہیں جھکنے دیتی؟ کیونکہ ہم بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں نا اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے اپنی مرضی سے. تو یہ کیا ہے پھر چیز؟ بغاوت نہیں ہے پھر یہ. آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا آدم ابلیس کا قصہ، تو اس میں کیا چیز بتائی تھی؟ ابلیس نے کیا کہا تھا شیطان نے؟ میں ہوں بڑا، میں اس کے سامنے جھکوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے. تو یہ سب وہ چیز جو اس میں ہے نا وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے. وہ ہم اس لیے نہیں بنے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے ہمیں ایسی. پر ہم جیسے آپ دیکھیں کسی ایک رشتہ داروں کو، ویسے آپ لڑتے رہیں، کوئی رشتہ دار کا ذرا سا کچھ تکلیف آ جائے تو سب چیزیں بھول جاتے ہیں نا، ہم ملنے لگ جاتے ہیں پھر دوبارہ. تو یہ ہے نا ہمارے اندر، یہ مادہ رکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ نرم ہو سکتے ہیں ہمارے دل، پر ہم نرم کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، وہ شیطان ہمیں کرنے بھی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کہی ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات ہے جو تم ایک دوسرے سے سوال کیے جاتے ہو، ساتھ اس کے والارحام رشتہ داریوں کے بارے میں. تو رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے علیکم، تم پر، رقیباً، نگران. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نام لائے رقیباً. رقیباً کیا ہوتا ہے کہ رقبہ کسے بولتے ہیں؟ جو گردن کو پکڑ لینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہاری گردن یا تمہارا کنٹرول
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہر طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. چاہے ہم کسی کے رشتہ دار کے ساتھ برا ویوہار کریں اب، پر اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں پھر ہمیں. سمجھ آئے کہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے، بظاہر ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، دکھ نہیں رہا ہمیں، پر اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کا وہ حساب لکھ رہا ہے. تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ نہیں ہے آج کل. آج کل تو بالکل ایسا الٹ ہو گیا ہے کہ ذرا سا کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ رشتہ داروں سے کٹنا شروع کر دیتا ہے. اپنے میں گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میرے بچے اتنے کامیاب، میرے پاس اتنا پیسہ، اتنا رتبہ، تو ہم کیوں ملیں کسی سے؟ یا ملیں گے بھی تو کیسے ملتے ہیں؟ اپنے آپ کو برتر ٹھہراتے ہوئے اور دوسرے کو ذلیل کرتے ہوئے، نگاہوں سے، ایٹیٹیوڈ سے، بول چال سے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہمیں کیا ہے، شوبھا نہیں دیتی، کیونکہ ہم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں. تو جب عبد ہیں تو اپنے رب کی بات مانیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پر کیا ہے، نگران ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے. پھر اب سیکنڈ آیت آئے آپ کے، وَآتُوا یتاما، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، نہ تم بدل کر دو، خبیثہ، ناپاک کو، بالطیبہ، طیبی پاک سے. یعنی کہ اب کیا ہے دوسرا، پہلے تو رشتہ دار آ گئے، ٹھیک ہے، اب سیکنڈ آیا یتیموں کے مال کو بدل مت کرو. یعنی کہ یتیموں کے مال کو یہ نہ کرو کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، یتیم بھی کسے بولتے ہیں؟ جو چھوٹے ہوں، یعنی کہ ابھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہیں اور پہلے ہی باپ فوت ہو گیا ہے، تو اب کیا ہو گئے وہ بچے؟ یتیم ہو گئے. اور پھر یتیم ہو گئے تو اب کیا سوچتے ہیں لوگ کہ بچہ تو چھوٹا ہے نا، چلو اس کا مال، اس کو کیا پتہ چل رہا ہے، اچھا مال اپنا رکھ لیا اور برا برا اس کو دے دیا. ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہا یتیموں کے مال کو ناپاک سے پاک سے ناپاک کو نہ تبدیل کر دیا جائے. یعنی کہ اچھی چیز اپنی اور بری چیز اس کو دے دی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ابھی بچہ ہے، وہ چھوٹا ہے. تو ایسا نہیں کرنا. اب یہ بتائیں کیوں، کون رکے گا اس سے؟ جو یہ سمجھے گا کہ میں، اللہ تعالیٰ میرے پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر کیا فیلنگ ہے، کہ میں کسی کے اچھے مال کو دیکھ کے لالچ میں نہ آ گئی ہوں کہ میں نے اپنے بدل دیا مال. یا جیسے پہلوں کی زمینیں ہوتی تھیں تو کیا ہوتا تھا کہ اچھی زمین، جو کھیتی اچھی والی ہوتی ہے زمین، وہ اپنی رکھ لی اور بنجر زمین دے دی یتیم بچوں کو کہ ہم نے دے تو دیا، برابر کر دیا. ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ابھی آپ وراثت کے قانون بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ اور مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے، تو یتیم کے مال کو ناپاک سے نہ بدلو، ولا، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال کو طرف اپنے مالوں کے، بے شک ہے یہ کیا ہے، کبیرہ گناہ، ہوبن کبیرہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو یتیم کے مال کو تبدیل نہ کرو، پھر یتیم کے مال کو اپنے مالوں میں ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ کیا ہے، ہوبن کبیرہ، بہت بڑا کیا ہے، گناہ ہے. ایسا گناہ کہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اب جیسے آپ دیکھیں کوئی یتیم بچہ ہے، اب اسے ایک تو مال بہت اچھا ہے، یعنی کہ بہت پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں اس کے ماں باپ، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے تو بدل دیا اچھا مال اور رکھ لیا. پھر دوسرا کیا کرا، جو مال ہے بھی نا تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، فٹافٹ کھاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ بچہ پھر بالغ ہو جائے گا، یہ پھر اپنا حق مانگے گا، اس سے اچھا ہے کہ پہلے سارا مال کھا جاؤ یا انویسٹ کر دیتے ہیں اپنے میں ملا کے. تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی ہیں، اس میں بہت احتیاط رکھنی ہے. اور یہ سب چیزیں پتہ ہے کیا ہے، نیتوں کا ہی ہے کھیل. سامنے والے کو شاید پتہ نہ چلے کسی کو، اور آپ بہت اچھا بن کے بھی دکھا دیں کسی کو کہ دیکھیں ہم نے تو یتیم کے ساتھ اتنا کرا، یتیم کو اتنا اچھے طریقے سے رکھ رہے ہیں، سب کچھ سامنے سے اچھا ہے، پر اندرونی طور پہ آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کا مال اڑا رہے ہیں، یا اس کے مال کو تبدیل کر دیا آپ نے کہ سامنے والے کو کیا پتہ چل رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، وہی اندر والے چیزیں کی نیت کا. جب ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا تھا نا، ایک اپنی صفات لائے تھے اللہ تعالیٰ رقیباً والے، کہ اللہ تعالیٰ نگران ہے. کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ تعالیٰ کو ضرور پتہ ہے آپ کی نیت کیا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی نیت ہے یا کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی نیت ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے، ہوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں. یہ یتیموں کا آ گیا. اب یتیم لڑکیوں کے بارے میں خاص طور پہ، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر ڈرو تم، اللہ کے نہ، تقسطون، کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فَانْکِحُوا، تو نکاح کر لو، جو طابع، پسند آئے، لکم، تمہارے لیے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، یا، وثلاثہ، مثنی، دو، وثلاثہ، تین، وربع، چار چار. فَإِن، پھر اگر، خفتم، ڈرو تم، اللہ کے نہ، تعدلون، تم عدل کرو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کر لو، او ما ملکت ایمانہم، یا تم میں سے جو ان کے مالک ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یتیم جیسے ماں باپ مر گئے یا ماں ہے ماں باپ مر گیا، تو اب کیا کرتے ہیں، معاشرہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اگر لڑکا ہے تو یہ مال کی تبدیلی ہو جاتی ہے، اگر لڑکی ہے تو اس کے ساتھ اور برا سلوک ہوتا ہے. کیسے؟ یا تو اس کے مال ہڑپ کرنے کے لیے شادی کر لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پسند آئے یا نہ آئے، اسے پتہ ہے کہ مال مل جائے گا، اگر ہم نے اس کو کہیں اور بیاہ دیا تو مال بھی چلا جائے گا ہمارے ہاتھوں سے. تو پھر کیا کرتے ہیں، اپنے ہی گھر میں اس کو بیاہ لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نہیں تم انصاف کر سکو گے، اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے، پھر کیا کرو، پھر دوسری عورتوں جو تم کو پسند ہو ان سے نکاح کر لو. تو کیا ہے مطلب کہ اگر یتیم لڑکی کے پاس مال ہے، اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو گے اور کوئی مال کا لالچ نہیں ہے، تو شادی کر لو. ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی نیت، اندرونی جذبات بھی ہیں کہ میں ایسے نکاح کر کے اب اس کا مال ہڑپ کر لوں، تو بالکل نہیں کرنا. اس سے اچھا ہے کہ تم کسی دوسری عورتوں سے شادی کر لو. اگر تم اس نکاح والی عورت کو پورا انصاف دے سکو تو شادی کرو، نہیں تو کسی اور سے شادی کر لو. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہوتا ہے کہ اگر جیسے کسی یتیم لڑکی کو بیاہ بھی لیتے ہیں تو ان کو ایسا کرتے ہیں جیسے ہم نے تم پہ احسان کر دیا، یا تم اس کو تانے دیتے رہیں گے، یا اس کو بالکل لیٹ ڈاؤن کریں گے، یا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے جس سے کہ اس کا سارا مال ہماری طرف آ جائے. ٹھیک ہے، جیسے ایک بخاری میں آتی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ کچھ یتیم لڑکیوں لوگوں کی پرورش میں ہوتی تھیں، اور وہ لوگ ان لڑکیوں کو مالدار اور قبول صورت پا کر بھی خود ہی نکاح کر لیتے تھے، لیکن اناتھ ہونے کی وجہ سے انہیں کیا کر دیتے تھے، بے سہارا پا کر ان کا حق ادا کرنے میں لاپرواہی کرتے تھے. کہ انہیں پتہ تھا کہ اگر اس کو تو ہم کچھ بھی کہیں گے، پیچھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، باپ تو ہے نہیں، کیا کون پوچھے گا. تو اس کو کیا کرتے تھے، اس کو پریشان کرتے تھے، یا اس کی جو حقوق ہیں اس میں ادا کرنے میں لاپرواہی کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ آیت اس پر نازل ہوئی ہے کہ اناتھ لڑکیوں کے ساتھ انصاف کرو. اگر ڈر ہو تو بے سہارا اناتھ لڑکی کو بیوی بنا کر انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے، تو یہ رخصت دی جا رہی ہے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں 2 3 3 4 4 کرو. یہ اس میں نا پھر لوگ عورتوں کو بھی پھر کیا کہتے ہیں، ڈراتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے نا کہ 3 3 2 2 4 4 شادیاں کرنے کا ہے حکم مسلمان مردوں کو، بلکہ یہ حکم نہیں ہے. یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہو، یا تمہاری صفات میں ہے کہ تم اس کو دبانا چاہتے ہو یا اس کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، یہ نیت بھی آ رہی ہے آپ کے دل میں، تو فوراً اس نیت کو ترک کر دیں اور کسی اور سے شادی کر لیں، اس سے پیچھا چھڑوا کر لیں. کیونکہ یتیم لڑکوں کی یا یتیم بچوں کے مال کو ہڑپ کرنا کیا ہے، ہوبن کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، پھر وہی بات آئے گی، یہ کرے گا کون؟ سوچیں ذرا سا، کرے گا کون یہ چیز؟ جس کو تقویٰ ہوگا، جس کو ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا. جس کو ڈر ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو بلکہ اور آگے بڑھ کر کیا کرے گا کہ ہاں اچھا یہ یتیم ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، اسے نکاح کر لیتے ہیں، سارا مال بھی اپنے ہاتھ میں آئے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اگر ہم اس پہ ظلم بھی کریں گے. تو یہ ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہا تھا اس میں کہ اگر تقویٰ ہوگا، جب یہ سب گناہ تم فلاح پاؤ گے.
یہ گناہ سے ترک کرو گے. یہ تقوی بہت ضروری ہے. کہ اب دیکھیں نا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا شوگر والا کہ ڈائبٹک کسی کو ہو تو وہ چینی سے کیسے پرہیز کرتا ہے، اچھی بھی لگے تو کیا کرتا ہے، بچتا ہے نا. تو جب آپ کو پتا ہے کہ اس کا مال بھی اچھا لگ رہا ہے، یتیم لڑکی کا مال، پر بچے گا کون؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کہا. اچھا، پھر ایک اور چیز ہے یہاں پہ، تاب لکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو یتیم لڑکی ہے، اس کا مال ہے اور وہ سمجھ لیں خوبصورت نہیں ہے، تو آپ اس کو بس شادی کر لیں کہ بھائی مال آ جائے ہاتھ میں، اور پھر کیا کر دیں، اسے بالکل اگنور کر دیں. تو یہاں پہ شرط اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی، تاب لکم، کہ پسند آئے تمہیں جب کرنی ہے شادی. یہ نہ ہو کہ آپ گھنٹی باندھ لیں اپنے گلے میں اور پھر بس تانے دیتے رہیں پوری زندگی سے. اس کی بھی عزت ہے، اس کی بھی نفس کا احترام ہے، عزت رکھنی ہے، محبت رکھنی ہے جب شادی کرنی ہے. مال کی اس میں عوض میں شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پسند آئے تو کرو، نہیں آتی ہے تو تم کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، 2 کر لو، 3 کر لو، یا 4 کر لو. ٹھیک ہے. فَإِن، پھر اگر خفتم، ڈرو اللہ کہ نہ تعدلوا، تم عدل کرو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کرو. کہ اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سچویشن دیکھیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے نا. جیسے آپ نے ورلڈ وار فرسٹ اینڈ سیکنڈ پڑھی ہے تو اس میں کیا ہوا تھا کہ مرد بہت زیادہ مارے گئے تھے جنگوں میں. تو پھر کیا ہو گیا تھا، مردوں کی کمی ہو گئی تھی. تو سمجھ لیں پادری نے، وہاں کے پوپ نے یہ کیا کہا تھا کہ مردوں کو خطاب کرے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں اور مرد کم ہو گئے ہیں، تو 2 بھی کر لیں، 3 بھی کر لیں. یعنی کہ حکم دیا تھا پادری نے بھی ایک ٹائم پہ. اور یہی حکم سمجھ لیں، یہ والا حکم بھی جیسے آپ ایک میں اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں. جیسے حضرت ابو بکر تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے، یہ بھی شہید ہو گئے تھے ایک جنگ میں. تو حضرت ابو بکر نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے پھر شادی کر لی تھی، اس لیے کیونکہ ان کے بچوں کو پھر باپ کا سایہ مل جائے اور پھر بیویاں حفاظت میں ہو جائیں. اکیلی عورت معاشرے میں رہے تو کیا ہوتا ہے، خطرہ رہتا ہے نا. تو اس کی حفاظت کے لیے پھر یہ چیزیں مہیا اللہ تعالیٰ نے کرائی ہیں. تو یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بلکہ پروٹیکشن دے رہا ہے عورت کو. یہ جیسے آج ہم دیکھ لیں معاشرے میں، یوروپ میں دیکھ لیں یا ویسٹ کلچر میں دیکھ لیں، تو کیا ہوتا ہے آج کل عورتیں یا مرد شادی نہیں کرتے، ذمہ داری لینے نہیں چاہتے، بس مزے لینا چاہتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں، وہ شادی کوئی نہ کرتے ہیں، بس اپنا مزے لیا نکل گئے. پھر کیا کرتی ہیں عورتیں ہی پھر بھگتتی ہیں، بچے بھی پال رہی ہیں، نوکری بھی کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے، ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ عورت اگر ایسی ہو جائے، بیوہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کوئی اور اس سے بنا کسی غرض کے انصاف کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ تابع علیکم کر کے پھر شادی کر سکتا ہے. وہ اس لیے کہ عورت بھی محفوظ اور بچے بھی محفوظ. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عیاشی کے لیے بتائی جا رہی ہیں چیزیں. ابھی آپ آئے گا آپ کا 5واں پارہ، اس کے شروعات میں یہی چیز آپ کو واضح ہوگی اور زیادہ. یہ ہماری حفاظت کے لیے. اب آپ دیکھیں نا، خود اللہ نہ کرے چلے اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پہ رکھ لیں، بچے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، سمجھ لیں باغ بھی ہے تو باغ میں آپ تو کھیتی نہیں کریں گی جا کے، تو کسی نہ کسی کی تو سپورٹ چاہیے نا آپ کو. تو کسی کی سپورٹ آپ اگر لیتے ہیں بغیر شادی کے تو وہ بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کو یا تو بیوقوف بنا دے یا ہڑپ لے آپ کا مال. پھر اگر کوئی ایسا مل جائے کہ آپ سے شادی کر لے اور پھر وہ آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے، بچوں کی بھی کرے، آپ کی بھی پوری ذمہ داری لے، تو کتنا اچھا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پر اس کو غلط روپ میں معاشرے میں پیش کیا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے خود نہیں سمجھا، اور پھر اس کا فائدہ پھر اور قومیں بھی اٹھاتی ہیں. دیکھو مسلمانوں میں تو ایسی چیزیں ہیں. یہ حق تلفی نہیں ہے بلکہ حق دینا ہے.
عورت کو بے عزت کرنا نہیں بلکہ عزت دینا ہے یہ اس حکم سے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں اور چیز اسی آیت میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں بالکل غلط کی جاتی ہے، او ما ملکت، یا تمہارے مالک ہو گئے، ایمانکم، جن کے دائیں ہاتھ۔ تو کیا ہوتا ہے اب دیکھیں، او اس کا ترجمہ ہمارے یہاں